अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ अपने मगरबी हमसाए, बल्कि अगर आप कह दें कि शुमाली हमसाया, शुमाल मगरबी हमसाए अफ़गानिस्तान के बारे में ख़बरें हैं, और कुछ इस पर मुबाहिस होगी कि ये ख़बरें फैला कौन रहा है और ऐसी ख़बरों का मकसद क्या है और ये क्यों फैलाई जा रही है। पहले तो हम ख़बरें देख लें, और सबसे पहली ख़बर ये है कि अब्दुल गनी बिरादर जो हैं, जो कि पॉलिटिकल साइड को हेड करते हैं अफ़गान तालिबान आलीशान अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान तालिबान आलीशान है जी धमकियाँ देंदे ने जे उन्होंने जे उनको अमारात इस्लामिया ना कहें तो जी अमारात इस्लामिया जी उनके जो लोग हैं वो उनको हेड करते हैं अब्दुल गनी बिरादर साहब। ये अब्दुल गनी बिरादर साहब वो हैं जिन्होंने तालिबान की पूरी तहरीक में मुल्ला उमर जो है मरहूम के साथ ये सारा काम किया शुरू, और मुल्ला उमर इस दुनिया से चले गए, ये अभी तक हैं। ये इन्होंने सुलह सफाई की कोशिश की थी 2012 के अंदर, मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की थी हामिद करज़ई के साथ। मैं पहले व्लॉग्स में उन्होंने अहमद करज़ई कहा गया, वो अहमद ज़ई कबीले के हैं, हामिद करज़ई अहमद ज़ई कबीले के हैं। तो हामिद करज़ई साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिश की, इसके लिए ये कराची पहुँचे और कराची में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया अमरीकी ख्वाहिश के ऊपर, और उसके बाद फिर उनको हमने जो है वो अमरीकी ख्वाहिश के ऊपर ही रिहा किया, तकरीबन कोई 6 से 7 साल के बाद ही रिहा किया, और फिर उनको कहा कि ये हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर डिलीवर किया, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। अब जो है वो दूल्हा हैं इस मजलिस के, और वो गए हैं वहाँ पे मुज़ाकरात करने। जो आलमी मीडिया कह रहा है वो ये कह रहा है कि जी उन्हें कहा गया है कि दो बातें कही जा रही है। एक तो ये कि उन्हें कहा गया है कि ईस्ट तुर्कस्तान जो मूवमेंट है उससे हाथ उठा लें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, एक ये बात कही गई है। ये बात को एक इस तरह से भी कहा गया है, और दूसरा ये है कि ईस्ट तुर्कस्तान मूवमेंट जो है उसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। वैसे हैरत है उन मीडिया की मुनाफ़कत के ऊपर कि जो उनको दहशतगर्द भी कहते हैं और कहते हैं कि जी वो दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों से अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। कमाल है, वैसे कमाल है, ठीक है। इस मुनाफ़कत पे कोई ना मर जाए खुदा। मसला ये है ना कि अमेरिका बहादुर ने किबला बदल लिया है, ठीक है। तो अब अमेरिका बहादुर ने किबला बदला तो हम किबला अव्वल की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी जा रहे हैं। ये हमारा मीडिया जो है, इवन अमेरिकन मीडिया भी अगर हम बात कर ले, पूरा ग्लोबल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अमेरिका बहादुर ने किबला बदल लिया है। उसने तालिबान को दहशतगर्द से नॉन दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जार्गन वही रटे हुए हैं, अलाइनमेंट वही हुई है माइंड सेट की। इस तरह आलमी मीडिया और इस तरह पाकिस्तानी मीडिया भी जो इसका हिस्सा है। आप मेरी मीडिया वाली ज़रा सुने ना जी कि वो उसके ये मीडिया कैसे कायम हुआ था। खैर वो जनाब उनसे कहा जा रहा है कि जी वो ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट के ख़िलाफ़ इंडियन मीडिया ने तो कार्रवाई का हुक्म भी करवा दिया ना जी कि कार्रवाई करें, ठीक है। यानी कि गोया के इंडियन मीडिया ने ये तस्लीम किया कि वो कुव्वत नाफजा हैं। वो वियान वाले जाहिलों को बताएं कि वो कुव्वत नाफजा नहीं है, वो गरीला मूवमेंट है, और गरीला मूवमेंट से कोई ये मुतालबा नहीं कर सकता कि आप ये रियासत के स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिलीवर करें, कार्रवाई करें। यार कमाल हो गया वैसे, ठीक है। जहालत की कोई हद नहीं होती, लेकिन वो जिस खूबसूरती के साथ, महारत के साथ अपनी जहालत बुनते हैं वो कमाल की होती है। और वो बुनाई जो है फिर बुनत पकड़ लेते हैं ना साथ साथ कि यहाँ पे ज़रा हाथ ढीला है और यहाँ पे सख्त है। तो खैर ये जनाब मैंने कहा इधर भी एक वटा मार जाइए। अच्छा, तो उनको हालांकि अच्छा ये मुख्तलिफ वर्जन आ गए। उसके तालिबान की तरफ से वर्जन आया है कि जनाब उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से अफ़गानिस्तान जो है वो किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ उसकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए मुस्तक़बिल के अंदर। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जब हम बरसर इक़्तिदार आएंगे और आप हमें तस्लीम कर लेंगे तो हम ये बात इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसलिए हमारे इस वक्त हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। अच्छी बात है, ठीक है। मैं इस डिप्लोमेसी को जो है मैं अच्छा जी हमारे हाथ में क्या है, वो तो उनके हाथ में है, ठीक है हम लेकिन पॉलिसी तो वो करते हैं ना जी। और फ़ौज भी जो रेगुलर फ़ौज है वहाँ की वो भी उनके पास है, तो वही कर सकते हैं। हम तो मुज़ाहमत की तारीख़ है, लेकिन जब हमारे हिस्से में आएगा या हमारी गवर्नेंस में आएगा या हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपको इस बात की गारंटी करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी।
اب تھوڑا سا اس میں نا ہم نظر ڈالتے چلیں، ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے، ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اس کو افیلیٹ کیا تھا جب کشمیر آزاد ہوا تھا، اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں، وہ کنڈیشنز یہ تھیں کہ ان کا کلچرل برقرار رکھا جائے گا۔ مزے کی بات یہ کہ ویسٹرن سارا میڈیا اس کو ریلیجس ایشو کے طور پہ نہیں کرتا، پروموٹ کرتا، اس کو ایک کلچرل ایشو کے طور پہ پروموٹ کرتا ہے، جبکہ جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ حزب التحریر اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس کو مذہبی مسئلے کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ اب اس دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، کیونکہ ترکستانی مسلمان جو ہے مسئلہ صرف اس کو ہے، جو ہوئی نسل کے جو ہیں چائنیز مسلمان، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں کبھی آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو یہ ایغور جو ہیں مسئلہ ان کا ہے، تو ویسٹ ان کو پروموٹ کرتا ہے ایک کلچرل ایشو کے طور پہ۔ دیکھیں جی ان کے کلچرل سینٹرز ڈیمولش کیے جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی کلچرل انہیریٹیج تھی یہ مسجد، یہ اس کو ڈیمولش کر دیا، وہ اسے کلچر کے اندر لپیٹ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو امریکہ کے مخالفین ہیں وہ اسے مذہبی کے طور پہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دونوں درست نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لاکھوں انسان ہیں، ان سے ان کا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق چھینا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، یہ ایشو ہے۔ میں اس کا حامی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں درست نہ کہہ رہا ہوں، یہ ایشو زیادہ اپیلنگ ہے، یہ ایشو پوری دنیا میں اس کو اس جارگن میں سمجھانا زیادہ آسان ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے ذرا تھوڑا سا، جو ایک خبر پھوٹی اور وہ خبر جو تھی وہ ہمیں آگے لوگوں نے ٹیگ کر کے دماغ میں سوراخ کر دی، اور وہ یہ تھی کہ وہ جناب قندھار کے اندر ایک وہ مزاحیہ فنکار، وہاں کا سٹیج فنکار، وہاں کا امان اللہ کہہ دیں آپ، بہت نام ہے ان کا، کئیوں نے تو اپنی آئی ڈی بھی وہی بنا لی ہیں، تو وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ طالبان نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ ہم نے اس وقت تک ہم نے اس کے اوپر نہ کوئی ریجیکشن جاری کی، نہ کوئی کنڈیمنیشن جاری کی، نہ کوئی خبر جاری کی، کسی چیز کا اظہار نہیں کیا کہ خبر آلے، خبر میچور ہو لے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، خبر میچور ہونے سے پہلے ہی لعنت فٹکار دڑ مادی پینڈی ہو گیا، تو وہ پھر میں نے پھر ریکویسٹ کی، میں نے کہا حضور یہ سوال بھیجا ہوا ہے پرسوں سے، آپ کی طرف سے رپلائی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کہو نا پھر کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لکھ کے دو ہمیں۔ انہوں نے لکھ کے بھجوا دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیا رہا، یعنی کہ وہ جو قتل ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر طالبان وحشی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جس علاقے میں یہ واردات ہوئی ہے وہ آج بھی این ڈی ایس کے اور اس کے کنٹرول میں ہے، آپ چیک کر لیجئے افغان گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا قصور کہاں سے ہو گیا جب ہم اس علاقے میں موجود ہی نہیں ہیں سرے سے، جس علاقے کے اندر یہ واقعہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمیں چونکہ اس کے جغرافیے کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔ اچھا، اب اس خبر کو پھیلایا کس نے؟ اس خبر کو پھیلایا ہمارے پختون نیشنلسٹ نے، اور خاص طور پہ جو پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، پی ٹی ایم کو جو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ، اور پی ٹی ایم جو ہے، ہم اس کی جو لوکل حوالے سے جو وہ حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اور وہاں سے جو منرلز نکالی جا رہی ہیں، اس کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اتنا اس سے جو انکم ہوگی اس کو مقامی ڈیولپمنٹ کے اوپر، یہی ایشو ہے نا ان کا، خرچ کیا جائے گا، اور وہ نہیں ہوا، اور وائلیشن، اور نہ صرف کہ ان کو نہیں ملا بلکہ قومی خزانے میں بھی کچھ نہیں کیا، کوئی پارٹی باروں بار چوک کے لے گئی، اور جب وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں تو ہم انہیں دہشت گرد قرار دے کے اور افغانستان کے ایجنٹ قرار دے کے کر دیتے ہیں۔ اچھا، افغانستان کے ایجنٹ انہیں قرار دینا اس لیے بھی آسان رہتا ہے، وہی میری تھیری، منارٹی مائنڈ سیٹ والی تھیری۔ ہمارے پختون نیشنلسٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں اپنے ہم نسلوں کے ساتھ، افغانوں کے ساتھ۔ یہ بھی اپنی جب قومیت کا معاملہ آتا ہے تو یہ افغان لکھواتا ہے۔ یہ افغان جو ہے، یہ میرا تجزیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ افغان نیشنلسٹ جو ہیں، ایون افغان اسلامسٹ بھی، یا پختون اسلامسٹ بھی اور پختون نیشنلسٹ ہی، دونوں اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں سرحد کے پار۔
ان کے رشتے ناتے بھی ہیں، بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو ایم آئی ٹو آبجیکٹ. اور اچھی بات ہے یار، ان کے کراس بارڈر ریلیشنز ہیں، اور یہی ریلیشن ہم استعمال کر سکتے ہیں اس علاقے میں ترقی کے لیے اور یہاں پہ امن کے لیے. اس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کم از کم مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے انسپریشن لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی روایات کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر وہی مائنورٹی تھریٹننگ والا، مائنورٹی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے نا جب میجورٹی کے مقابلے میں، تو وہ کہیں پہ بھی اپنے ہم اثر یا ہم نسل لوگوں کے ساتھ فوراً اپنے آپ کو ایکویٹ کرتی ہے کہ میں تو میرے بڑے بھائی دونوں مل کے تمہارے برابر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ والا جو ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ یہ بڑے صغیر کے مسلمانوں ایز اے ہول بھگتا ہے. ٹھیک، احمد شاہ ابدالی صاحب جو تھے وہ وڈے پائی ہوتے تھے. یہاں پہ جب مرہٹوں سے مار پڑنی شروع ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے پائن ذرا آنا ادھر، پائن آنے سے وہ پھینٹ لگاتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. ہم ذرا محلے میں کوئی پھر 15-20 سال 30 سال تک معزز ہو کے پھرتے تھے. یہ تاریخ رہی ہے نا. اب اسی کا سامنا ہے. اچھا، پنجاب کے لوگوں نے اس سے نجات حاصل کر لی 1947 کے اندر، جب وہاں پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر ان کو کہا چلو بھی پھر تہاڈا وہ گھر ہے تسی بھی ادھر چلو. تو وہ خیر ایک ٹریجک بات ہے، اس میں جو بھی خون بہا نہیں بہنا چاہیے تھا وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں. پنجاب کے لوگوں نے یہ کر لی. بہت سارے لوگ اب اپنے آپ کو اکراس دا پنجاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے سامنے سب سے بڑی جو دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مائیگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں مشرقی پنجاب سے، جنہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے. تو لاہور پہ تو قبضہ ہی ان کا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے دادے کا خون بھول جائیں. ٹھیک ہے، ہماری بھائی سب سے بڑا حامد میر کہتا میری نانی اٹھائی گئی تھی، پھر پتہ ہی نہیں چلا اس کا وہ کہاں گئی بیچاری، وہ مار دی گئی یا وہ کسی سکھ کی بیوی بنا دی گئی. وہ لکھتا ہے کالم ہر دفعہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر خاندان جو کہ ہجرت کر کے پہنچا تھا، اور یہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے جہاں سے یہ ہجرت ہوئی تھی، گرداسپور، امرتسر اور جلندھر، یہ مسلم میجورٹی ایریا تھے نا. یہ تو قادیانیوں نے پٹا ڈال دیا، چھوڑو وہ پھر ہیٹ سپیچ کا آ جاتا ہے. خیر، تو وہ جناب ادروائز تو یہ تینوں ضلع جو تھے یہ پاکستان میں تھے. تاریخ پڑھاتے رہنا چاہیے بچوں کو. اچھا، تو یہ جناب واپس آتے، اور وہ اب ہوا کیا ہے جو تازہ ترین ہے. یہ میں جو ویلا کرنے بیٹھا ہوں تو تازہ ترین جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ ان کی وہ سپر ٹرینڈ نہیں ہے جو ان کی، انہوں نے این ڈی ایس کے کہنے کے اوپر 4 افغان جرنلسٹوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بھائیجان آپ افغان طالبان کے زیر انتظام جو سپن بولدک کے علاقے ہیں اور جن کے ذریعے ٹریڈ ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ کرنے کیا گئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی آپ حضور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے یہ علاقہ کلیئر کروا دیا. ٹھیک ہے، اب کلیئر کروا دیا تو ہم چیک کرنے گئے تھے کہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہو، تو انہوں نے کنٹرول انہوں نے پھڑ کے اندر ٹاک دیتا. یہ یاد رہے کہ پچھلے دنوں وزارت داخلہ جو ہے کابل کی، انہوں نے وہاں کے جرنلسٹوں کو کہا تھا کہ آپ وہاں کے میڈیا ہاؤسز کو، وہ لیٹر گیا تھا ہمارے پاس کاپی موجود ہے، کہ آپ جو ہے وہ کوئی خبر ہم سے پوچھے بغیر نشر نہیں کر سکتے. یہ لوگ جو کہ ہمارے پختون نیشنلسٹ آزادی اظہار کے یہاں پہ بہت بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی بولے نا کہ افغانستان سے آپریٹ ہونے والا طلوع اور فلانا اور ٹمکانا وہ خبروں کا کلیئرنس کے لیے وہاں پہ جاتی. ہماری خبریں کلیئرنس کے لیے پنڈی جاتی ہیں، انہوں نے صدارتی محل جاتی ہیں. یار بات تو ایک ہی ہوئی نا یار پھر. ٹھیک ہے، آپ کا کتا تو ہمارا نہیں، آپ کا کتا ٹامی اور ہمارا کتا صرف کتا ہے، تو کوئی بات نہ. یہ آپ اچھا، اب یہ پختون نیشنلسٹ جو ہیں جب یہ ایکویشن تلاش کرتے ہیں تو ادھر انہیں پاورفل گروپ چاہیے جو پاور میں ہے، کیونکہ سپورٹ تو احمد شاہ ابدالی والی ادھر کے پاورفل گروپ سے ہی آ جاتی ہے نا. تو پھر اس پاورفل کی تمام غلط بیانیوں کو اور تمام غلط فہمیوں کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور ان سے
لے کے ہمارے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں، وہ اپنی وہ ڈی پیاں تک تبدیل کر کے، تو وہ بیچارے جو مرحوم ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، وہ مزاحیہ اداکار، اللہ تعالیٰ ان کی جنت، ان کو جنت نصیب کرے، ان کی بخشش کرے، وہ انسانوں کو خوش کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی معاشرے کے اوپر عذاب ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے فنون لطیفہ جو ہے وہ فوت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فنون لطیفہ کا ایک سمبل تھے وہاں کے اوپر۔ تو خیر وہ جو ہے چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، جن کے کہنے کے اوپر یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ملائن کیا جا سکے۔ تو میں نے کہا تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ بنیادی طور پہ ہوتا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ آپ ڈائنامکس نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا، مطلب ہماری آسما جہانگیر کی ایک ککلی کے اوپر جو ہے وہ جناب کابل تک سے چیخیں نکل آیا کرتی کہ دیکھیں پنجابی آپس میں کیسے مل رہے ہیں اور ہمیں ملنا نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور تسی وچ ڈیورنٹ لائن لے آندے ہو نا، ڈیورنٹ لائن کو بارڈر کہیں ملے، جو ہم بھی تو بارڈر کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا یار، تو ملیں بھائی جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اور ان لوگوں کی ہم گوشمالی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جناب عارضی لکیریں ہیں، یہ ریئلٹی ہے۔ واجپئی صاحب تک نے مان لیا کہ یہ ریئلٹی ہے۔ باقی ہر معاشرے کے اندر مختلف الخیالات لوگ ہوتے ہیں، وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ان کی باتوں کے اوپر عمل ہو یا وہ کسی چیز کی بنیاد بنے، بلکہ ایک ڈائیورسیفائڈ تھاٹ ہوتا ہے، اور ایسے مختلف الخیالات لوگوں کو کچلنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر دوسرا رستہ دکھانے والا کو بچتا نہیں ہے۔ خیر یہ تھی اب تک کی، میں نے کہا افغانستان کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں اور کچھ نازک چیزیں ڈسکس بھی کر لیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔